आयत नंबर 35, सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। फिर इसके बाद वो कई निशानियां देख चुके, उनके सामने ये बात आई कि उसे एक वक्त तक जरूर ही कैद कर दें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ तो कबूल कर दी, उन्हें गुनाह से भी बचा लिया। अब इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत, उनके लुत्फ व करम के बगैर कोई शख्स, यानी अल्लाह की हिफाजत और उसके लुत्फ व करम के बगैर कोई शख्स भी अपने आप को गुनाह से बचा नहीं सकता। तो उससे क्या मांगना है? हमेशा उसी से ही गुनाह से बचने की तौफीक भी मांगनी है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को गुनाह से भी बचा लिया, उनकी हिफाजत भी कर ली। अब यहाँ जो होता है कि इसके बाद कई निशानियां देख चुके, फिर उनके सामने ये बात आई। किसके सामने ये बात आई? अजीज मिस्र के सामने। अजीज मिस्र ने कौन कौन सी निशानियां देखी? बेगुनाही के लिए सबसे पहले बच्चे ने गवाही दी, ठीक है, फिर गवाह मौजूद हो गए, शवाहिद भी मौजूद हो गए, और उसके साथ कमीज का फटना भी देख लिया, ये भी एक गवाही थी, उसको भी देख लिया। उसके बाद मशीरों ने, जो इर्द गिर्द के लोग थे, मैंने आपको बताया महल के अंदर उसने इतना अच्छा इंतजाम संभाला हुआ था कि हर एक उसका गर्विदा हो चुका था। अब उन्होंने भी कहा कि यूसुफ इस्लाम ऐसे नहीं हो सकते। उसके बाद अपनी बीवी यानी मशीरों बीवी से मशवरा करने के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई। क्या बात समझ आ गई? कि एक वक्त तक के लिए इन्हें नजरों से ओझल कर देना ही इनके लिए भी बेहतर है और इस वक्त मुआशरे के लिए भी बेहतर है, ठीक है ना, दोनों के लिए बेहतर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी कैद ही बेहतर है कि वो नजरों से ओझल हो जाएंगे, हालांकि वो उसको कैद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने शुरू से उसमें बहुत सी चीजें देखी थी। वो तो उसे अपना बेटा बनाकर अपनी जगह पर लाना चाह रहे थे, और जब उन्होंने ये सारे मामला देखे तो उन्हें ये समझ आ गई कि इसमें फायदा हज़रत यूसुफ का भी है कि वो नजरों से ओझल होंगे, गुनाह से बच जाएंगे, और दूसरा फायदा मुआशरे के अंदर ये जो इस वक्त सर तरफ एक ही बात हर एक से सुनाई दी जा रही है, ये मामला थोड़ा रफा दफा हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्हें एक मुद्दत के लिए जेल में भेज दिया। आप देखिए कि मुआशरे के अंदर अब जब ये चले भी गए, उसके बाद यानी इन्होंने तो महल के अंदर काफी बातों को संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी ना, लेकिन अल्लाह चाहता था कि ये इस तरह से ना संभाले। किस तरह से संवारे? जिस तरह रब चाहता था। वो रब कैसे चाहता था? जब मुआशरे में बिगाड़ ज्यादा हो जाता है, जब मुआशरे के अंदर शिर्क भी ज्यादा हो जाता है और मुआशरे के अंदर जाहिलियत की बातें ज्यादा फैल जाती हैं, अल्लाह उस वक्त उस मुआशरे के अंदर नबी भेजता है। अल्लाह चाह रहा था कि ये मुआशरा बिगड़ा हुआ तो है, था ना, बिगड़ा हुआ, गलत बात को गलत समझ ही नहीं रहा था, तो मजीद इसको बिगड़ते हुए कि जब तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिल जाए और फिर ये एक मकाम के साथ दोबारा लौट कर आए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी नजरों से ओझल कर दिया। अब हमें पता चल गया कि नबी कब आते हैं? उस वक्त जब मुआशरे में जाहिलियत बहुत ज्यादा फैल जाए, मुआशरे में इस्लाह की जरूरत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दौर में फिर नबियों को भेजना शुरू कर दिया। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आया, हज़रत मूसा भी उसी वक्त आया, हज़रत यूसुफ भी उसी वक्त आया जब मुआशरे में एक नबी की जरूरत होती थी, मुआशरे में बुराई ज्यादा फैल जाती थी। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अभी उनको नजरों से मजीद ओझल करवा दिया। वदखल मअहु सिजना फतयात, और फिर कैद खाने में उसके साथ 2 कैदी भी दाखिल हो गए। अब मजीद इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि अगर कोई शख्स अपने मकसद में कामयाबी चाहता है, यानी आप में से कोई कहता है मैं फर्स्ट आ जाऊं, आप में से कोई कहता है कि मैंने ये काम किया है, ये मेरा काम पूरा हो जाए, हर एक का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपका मकसद क्या है? मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरा ये मकसद होता है कि ये पूरा हो जाए, यानी इसको लोग खाएं, अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। यानी मुआशरे में हम अपने मकासद कब हासिल करते हैं? अब आप अदल इंसाफ को देखेंगे। यानी अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं, अगर स्कूल में टीचर की नजर में कोई और मामला देखा, हालांकि आपके नंबर थे फर्स्ट आने के, आपको उसने फर्स्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। उसने क्या देखा कि उसने रिश्वत दे दी मुझे, या उसने कोई और चीज दे दी, या उसने उसको लाइक करना शुरू कर दिया स्टूडेंट ने, तो क्या किया? उसी को ही सर पे बिठाना शुरू कर दिया। हम अपने माशरे के अंदर अपने मकासद को कब हासिल कर सकते हैं? हम मकासद को तब हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर अदलो इंसाफ हासिल होगा, यानी माशरा सेट हो जाएगा तो हम अपने मकसद को भी हासिल कर लेंगे।
یعنی اس وقت معاشرے کے اندر کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے. معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے, معاشرے کے اندر رشوت بہت وہ ہے, معاشرے کے اندر بہت سی ایسی برائیاں جنم لے چکی ہیں کہ ہم اپنے مقاصد تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہوتے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کی عدالتوں کے اندر اپنا حق وصول کرنا چاہیں تو لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. بے گناہ شخص جیل میں چلا گیا, اب اس کو نکالنا چاہتا ہے تو نکل نہیں رہا. کیوں نہیں نکل رہا؟ کیونکہ وکیل بھی رشوت کھا رہا ہے, جج بھی رشوت کھا رہا ہے, اور اس رشوت کے کھانے کی وجہ سے ہم اپنا حق یعنی حقدار اپنا حق اس جگہ پر بھی جا کر وصول نہیں کر سکتا. اب ہم صحیح لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت میں بھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ کس کا ہوگا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. جو سچ ہوگا اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ کس کا ہوگا؟ جس نے وکیل کی جیب بھر دی, جس نے پولیس کی جیب بھر دی, جس نے جج کی جیب بھر دی, اسی کے حق میں اس نے فیصلہ کر دیا. تو اسی لیے آج ہمارا نظام عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سی برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب بھی آ رہے ہیں مختلف صورتوں میں. سب سے بڑا عذاب اس وقت کون سا ہے ہمارے اوپر؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم دین کو چھوڑ دو گے تو میں تم پر کافروں کو مسلط کر دوں گا. ہیں کافر ہم پر مسلط کے نہیں ہیں؟ جب چاہیں جو باتیں کہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ بجلی والا معاملہ ہی دیکھ لیں آپ. اگر آپ اس کو گہرائی میں دیکھیں نا, یہ ہمارے حکمرانوں کا کام نہیں ہے. 201 والی بات جو چل رہی ہے, 6 مہینے تک کی جو باتیں چل رہی ہیں, یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں, یہ اصل میں پیچھے کافروں کا ہی ہاتھ ہے. آئے روز ہمارے مسائل خراب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے ہی ہمارے اوپر عذاب ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا, ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا, اللہ نے کافروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا. آج پاکستانی قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے نا صبح پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ججمنٹ, کوئی نعرے یا کوئی اپنے ہاتھ میں مظاہرے کچھ بھی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ رات کو ہی پیٹرول پمپ پر رش لگ جاتا ہے, قطاریں بن جاتی ہیں. بھائی ہم پیٹرول ڈلا لیں, کتنے دن یہ پیٹرول چلے گا؟ ٹینکی فل بھی کر لے, کتنے دن چلے گی؟ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ کا حکم کب ہوگا؟ اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے. اب یہ جو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ذلت ہی ہے, یہ بھی ایک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. کہ ایک چیز اچھے انداز میں ہم لے سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیں لائن میں کھڑا کر کے ذلیل و رسوا کر کے وہ چیز دے رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اس صورت میں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا نے کئی چالیں چلی لیکن اللہ کا معاملہ ہی نہیں تھا اس چال کے مقابلے میں, تو اللہ نے اس چال کو پورا ہی نہیں کیا. تو اللہ کی چال ہوتی ہے, اللہ کی تدبیر ہوتی ہے تو تبھی جا کر کوئی کام پورا ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام ہو, لوگ مجھ سے متاثر ہوں, کیسے؟ جیسے کہ اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ قید خانے میں اس کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے. جب حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا, ساتھ میں 2 اور شخص بھی کسی گناہ کی وجہ سے اس میں قید خانے میں ڈالے گئے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان 2 لوگوں کا جرم یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر بادشاہ کو پیش کیا تھا. بادشاہ کو کسی نے بتا دیا کہ اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. بادشاہ نے ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا تھا. بادشاہ عزیز مصر نہیں تھا, عزیز مصر کا وزیر تھا. بادشاہ مزید اس کے اوپر کوئی اور تھا. جیسے ہم کہتے ہیں صدر اور وزیر. وزیر کی سیٹ پہ عزیز مصر تھے, صدر کی سیٹ پہ وہ بادشاہ تھا. بادشاہ کو ہٹانا چاہ رہے تھے بادشاہ کی سیٹ سے, تو ان کے کھانے میں کسی نے ان کو زہر ملا کر پیش کرنے کا حکم دیا. انہوں نے زہر ملا دیا. حالانکہ وہ دونوں کون تھے؟ بادشاہ کے قریبی ملازم تھے. آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ دونوں قریبی ملازم کون کون سے تھے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں. اور پھر دوسری نے کیا کہا؟ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه, تو دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ, ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ. انا نراک من المحسنین, دوبارہ لفظ آ گیا, ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں.
यानी अब आप देखें कि ऑटोमेटिक कैद में दोनों वो भी दाखिल हुए, वो भी दाखिल हुए, सम टाइम इकट्ठे रहे हैं। सम टाइम इकट्ठे रहने के बाद वो क्या कह रहे हैं, हम आपको मोहसिनीन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो उनसे मुतासिर हो गए थे। मुतासिर क्यों हुए थे? कैद के अंदर भी हज़रत यूसुफ का रवैया बहुत ही अच्छा था, इखलाक उनका बहुत अच्छा था, कैदियों के साथ उनकी शफकत बहुत अच्छी थी। कैदियों के मामले में वो बहुत ज्यादा मामलात को बेहतर करना शुरू कर दिया। कैदी जो वहां पे रहते हुए जाहिर बात है गुनाह की वजह से कैद में आए हुए थे, उन्हें गुनाह के बारे में बताना या वो मैले और कैदी जो होते हैं मैले भी रह जाते हैं, खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो ना खाया, मिला तो छीना छिपटी की, यानी तरह तरह के कैद में बहुत से मसाइल होते हैं। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए तो उन्हें अच्छे अंदाज में समझाते थे, तो फिर कौन बन गए? उनके मोहसिनीन बन गए। उन्होंने देखा कि हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम मोहसिनीन में से हो, तुम अच्छे इखलाक वाले हो। यानी लोगों को आपकी क्या चीज मुतासिर करेगी? आपके कपड़े, आपका खूबसूरती, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपके कपड़े भी खूबसूरत है, लेकिन आपकी जुबान खूबसूरत नहीं है। आप उसके साथ इतनी छुरियां चलाते हैं कि लोगों के दिल काट रखते हैं। आप लोगों को मुतासिर करेंगे? नहीं। लोगों को मुतासिर करने के लिए क्या है? अच्छा इखलाक, अच्छा रवैया आप लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग आपसे मुतासिर हों और मुतासिर होकर क्या कहें, हम आपको अच्छा देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा हम आपको मोहसिनीन में से देखते हैं, तो आप हमें अपने ख्वाबों, हमारे ख्वाबों की ताबीर दे दीजिए। अब इन दोनों जेलियों के बारे में आता है, कैदियों के बारे में आता है कि इनमें से एक बादशाह का साकी था। साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को, यानी बादशाह को शराब पिलाने पे उसकी ड्यूटी मामूर थी। वो बादशाह को हमेशा शराब नचोड़ कर लाता, अच्छी अच्छी शराबें बना कर लाता और बादशाह को वो शराब जब भी जरूरत होती वो बादशाह को पेश करता था। यानी उसका काम ही यही था, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता था। शराब लेता, अच्छे से नचोड़ता, बनाता और बादशाह के लिए पेश कर देता। दूसरा के बारे में आता है कि दूसरा नान भाई था, यानी उनके किचन के अंदर खादिम था एक किस्म का। नान भाई से मुराद खाना खिलाने वाला, खाने में मदद करने वाला, किचन के अंदर वो कामों में मसरूफ होता था। इन दोनों ने बादशाह के खाने में जहर डाला था। यूसुफ ने एक दिन इन दोनों को मगमूम देखा, परेशान हाल देखा, यानी दोनों ने जिस रात ख्वाब देखा अगले दिन दोनों ख्वाब की वजह से परेशान बैठे हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पर लोगों के मामलात को सेट करते थे, तो ऑटोमेटिक किसी को गमगीन देखते या परेशान देखते तो उनके पास पहुंच जाते कि क्या वजह, तुम क्यों गमगीन हो, तुम क्यों परेशान हो। तो इन दोनों को भी जब परेशान हाल देखा तो इनसे पूछा क्या मामला है कि मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि हमने रात को ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम दोनों अपना अपना ख्वाब बयान करो। साकी ने कहा मैंने देखा है कि अंगूर नोच रहा हूँ। साकी था ना, शराब पिलाने वाला था, अंगूरों से ही शराब बनाता था, अंगूरों को मैं नोच रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि सर पर रोटी है जिसमें से परिंदे खा रहे हैं। था तो वो नान भाई ना, रोटी वाला काम करता था, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहा है तो मेरे सर पर रोटी, लेकिन खा बादशाह नहीं रहा, खा कौन रहा है? परिंदे। वो उसने क्या देखा, सिर्फ मैं अंगूर को नचोड़ रहा हूँ, यानी शराब दोबारा बना रहा हूँ। यहीं से ही अगर गहराई देखी जाए तो वो साकी था, शराब पिलाने वाला था, तो उसकी ताबीर समझ आ रही है। अगर आप बात की तह तक पहुंचे तो ताबीर समझ आ रही है। दूसरा रोटी वाला साकी था जो नान भाई था, नान भाई ने रोटी तो देखी है अपने सर पर, यानी उठाकर थाल तो आ रहा है लेकिन खा बादशाह नहीं रहा, परिंदे खा रहे हैं। तो अब दोनों अपने अपने ख्वाब की वजह से बड़े परेशान हैं। तो उन दोनों ने कहा हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बता दो, हम समझते हैं कि तुम ख्वाब की ताबीर का इल्म रखते हो। रखते थे ख्वाब की ताबीर कहीं जी? तो किसने सिखाई थी? अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इन दोनों ने जब ये बात की तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि तीनों कौन थे? कैदी थे, तीनों जेल में आए। दो ने गुनाह किया है, एक ने कोई गुनाह नहीं किया, बेगुनाह जेल में आ गए हैं। अब बेगुनाह जेल में आना भी उनके लिए निस्बत था। सम टाइम हमारे लिए कोई हादसा भी हमारे लिए क्या हो जाता है? निस्बत, यानी हम उसको नेगेटिव ना लें तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है उसमें आपके लिए क्या हो? अच्छाई का पहलू, निस्बत का पहलू, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज है वो आपके लिए फायदा मंद है, आप उसको समझ नहीं रहे। मैंने सम टाइम इस चीज को नोट किया है कि घर में कोई परेशानी होती है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या नोट करती हूँ?
جب میں پریشان ہوتی ہوں نا تو میرا تعلق اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. تو میرا تعلق اس وقت اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں پریشان ہوں, مجھے اس بات سمجھ آتی ہے کہ میں اب اللہ سے اپنا تعلق جوڑوں. اور پھر جب میں اللہ سے تعلق جوڑ رہی ہوتی ہوں نا, یا کوئی نفل پڑھے یا دعا مانگی یا کچھ بھی ایسا کیا, تو میرے ذہن میں فوراً کلک ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو رہی تھی, اسی لیے اللہ نے یہ پریشانی ڈالی ہے تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو جیل میں ڈالنا بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے ڈالا یا ذلیل و رسوا ہونے کے لیے ڈالا, بلکہ جیل میں ڈالنا بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, نسبت ہو جائے گا. اب نسبت کیا ہوا کہ یہاں پر قیدیوں کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھا, قیدیوں کے بارے میں معاملات بھی بہتر کیے, یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی وزیر کو بھی خبریں پہنچتی رہی کہ اب قیدی وحشیانہ انداز نہیں اپناتے, اب قیدی برا سلوک نہیں کرتے, اب قیدی کھانے پر کھانا پہ جھپٹتے نہیں ہیں, اب قیدی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں, قیدیوں نے بدلنا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہے. تو بادشاہ تک بھی یہ خبریں پہنچ رہی تھی اور وزیر تک بھی یہ خبریں پہنچ رہی تھی. جب عزیز مصر کے پتہ چلتا تھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو عزیز مصر خوش ہوتے تھے. تو میں تو اس کو پہلے ہی بہت لائق سمجھتا تھا, یعنی وہ اس کے اندر بہت سی اچھائیاں دیکھ چکے تھے, بہت سے پوزیٹیو چیزیں دیکھ چکے تھے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی اجنبی کو یا کسی بے گناہ کو ڈال دیا جائے کسی قید میں, اجنبی کیوں کہہ رہی میں, ایک بڑے شہر میں آپ سب کے دل عزیز تھے, اچانک آپ نے کوئی ایسا کام شروع کیا کہ آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. میں اس کی اگزامپل دوں گی تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ ہیں, اپنی مثال آپ کو دیکھتی ہوں, آپ نے اپنی دوست فیزنوں کے ساتھ اتنی بنائی ہوئی ہے کہ ہر محفل میں آپ کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتی ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے. ایک وقت کی بات کر رہی ہوں. پھر اللہ نے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ دیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا. اب وہاں پہ آپ کیا ہو جاتے ہیں, علیحدہ ہو گئے. اب وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اب وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کہ یہ کیا ہے, یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے, یہ تو پردہ کرتی ہے, یہ تو طرح طرح کے معاملے کرتی ہے. اب گھر والے بھی آپ کو اجنبی قرار دیتے ہیں, آپ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے. کیوں؟ کہ شاید کہ یہ دین کو چھوڑ دے. گھر والے بھی آپ کے ساتھ مثبت رویہ نہیں رکھ رہے, منفی رویہ رکھ رہے. آپ کو کیا کر رہے ہیں, اکیلا کر دیتے ہیں. آپ یہاں پر سم ٹائم میں اکیلے ہو گئے, آپ اکیلے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی اس اکیلے پن میں حضرت یوسف کو یاد کر رہے ہیں, کنویں میں کون تھا ان کے ساتھ, تھے تو اکیلے جب ہوتا ہے تو تب کون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. اور اگر یوسف علیہ السلام مصر شہر میں اکیلے تھے تو تب بھی رات کی تاریکی ہوتی یا دن کا کوئی معاملہ ہوتا تو کس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے, اللہ کے ساتھ. جیل میں بھی آ کر وہ اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ. اکیلے ہونا بھی آپ کے لیے نسبت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. اور اسی طرح بے گناہ کو جب جیل میں ڈالا جائے گا تو اس کے لیے بھی پوزیٹیو چیزیں کیا ہیں. نمبر 1, عزت اس کی بہتر ہو گئی. عزت کے اوپر باتیں آ رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف نے برا کیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا عزیز مصر کی بیوی نے کیا ہے, بہت سی باتیں ہو رہی تھی. عزت بھی بچ گئی اور ایمان بھی بچ گیا. اسی طریقے سے بے گناہ کو جب جیل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑے, صبر کرے. یہ نہیں کہے مجھے کیوں جیل ہو گئی, میں تو جیل میں جانے والا ہی نہیں تھا, میرے اوپر کیوں جیل ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں انبیاء بھی گئے ہیں, تو آپ اور میں کیا چیز ہے. اگر جیل آپ کو ذلیل و رسوا کرتی تو انبیاء ذلیل و رسوا ہو جاتے نا. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کیا تھا اور اس کے لیے جیل کیا بنائی تھی, آگ کے شعلے, اس میں قید کر دیا تھا نا کہ اس میں سے اس نے نہیں نکلنا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کو بھی ایک جیل بنا دی گئی تھی ان کے لیے, تو اس میں سے انہوں نے 3 سال تک اسے نکلنے نہیں دیا. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے وہ بھی جیل میں ڈالے گئے. کئی اماموں کے بارے میں آتا ہے ان کو بھی جیلوں کی شکل دیکھنی پڑی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. اور اگر ایسے فتنے آ بھی جائیں, ایسے معاملات آ بھی جائیں, تو آپ نے ان فتنوں کے دور میں اپنے لیے کیا کرنا ہے. آپ کے لیے سب سے پہلی ٹینشن کیا ہوگی, یعنی آپ ادھر ادھر فتنے دیکھیں, اپنے ایمان کو بچانا. آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, میں نے آپ کو کل بھی ایگزامپل دی تھی, ایک لڑکا آپ کے پیچھے لگ گیا, وہ آپ کے لیے فتنہ ہی ہے نا. جب لڑکا آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے, آپ اکیلے ہیں گلی میں اور کوئی بھی نہیں ہے, اب آپ نے اس فتنے میں سب سے پہلے کیا بچانا ہے, اپنا ایمان.
اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے. دفاع کے لیے میں نے آپ کو کل 2-3 طریقے بتا دیے کہ آپ نے دفاع کیسے کرنا ہے اپنا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کون سا اسلوب اختیار کیا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے؟ سب سے پہلے اچھا اخلاق انہوں نے اپنایا. اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے گئے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سب سے اچھا اسلوب کیا تھا. سب سے پہلی چیز کہ جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے فوراً انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا، بلکہ کیا کہا؟ یقین دہانی کی کہ میں ضرور تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کیا کہوں گا؟ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا. اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا. یعنی تسلی دے رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آج جو کھانا آئے گا ہمارے کھانے کے لیے اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی ایک تو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میں ضرور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، دوسرا یہ کہ دیر نہیں کروں گا. اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ کھانا تو اس ٹائم آئے گا، اس سے پہلے اگر ہمیں تعبیر مل جائے گی یعنی وہ آٹومیٹکلی ٹائم کی ڈیسائیڈنگ کر رہے ہیں. تو اچھا اس کا مطلب ہے کھانے کے آنے سے پہلے میرے پاس تعبیر ہمیں بتا دی جائے گی. اپنی بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے. اور یہ خوابوں کی تعبیر مجھے کس نے سکھائی ہے؟ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. یہ خواب کی تعبیر مجھے میرے رب نے سکھائی ہے. اب رب کون ہے؟ وہ رب کس کو سمجھتے تھے؟ وہ رب سمجھتے تھے اپنے بادشاہ کو، جی بتوں کو بھی اور اپنے بادشاہ کو بھی، دونوں کو اپنا رب سمجھتے تھے. دونوں کو سجدے کرتے تھے، بتوں کو بھی سجدہ کرتے تھے، نمرود کو بھی رب کہتے تھے. یعنی اس دور میں ہر دور میں بادشاہ کو رب کا درجہ دیا جاتا تھا. تو وہ رب کو بھی اپنے مالک کو بھی بادشاہ کو بھی سجدے کرتے اور بتوں کو بھی سجدہ کرتے تھے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ علم اپنے طرف سے مجھے نہیں ملا، یہ علم کی ڈگری مجھے کہاں سے ملی ہے؟ میرے رب کی طرف سے. اور یہ ڈگری کس چیز کی تھی؟ خوابوں کی تعبیر کی ڈگری تھی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نہ کالج کی ڈگری تھی نہ یونیورسٹی کی ڈگری تھی. ڈگری کس چیز کی تھی؟ خوابوں کی تعبیر کی ڈگری ان کے پاس تھی. انہوں نے کہا، اب دیکھیں دعوت دینے کا اسلوب دیکھیں مزید کہ انہوں نے دعوت کیسے دی. کہا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. بے شک میں نے ایسی ملت، ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو ایسی دین، یعنی بے شک میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا. کون سے قوم کے دین کو چھوڑ دیا؟ جو شرک کرتے ہیں، جو جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہیں. میں نے اس ملت کو چھوڑ دیا، اس قوم کو چھوڑ دیا. ملت کسے کہتے ہیں؟ قوم کو. کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا. جیسے تم لوگ شرک کرتے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں کے جنہوں کا ایمان رب پر نہیں ہے، یعنی یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت پر بھی ان کا یقین نہیں ہے اور وہ کفر کرتے ہیں. میں اس کے دین کو، ایسی قوم کے دین کو چھوڑ چکا ہوں. اور میں نے کس قوم کے دین کو اپنا لیا؟ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں نے کون سے ملت کو پسند کر لیا؟ کون سے دین کو پسند کر لیا؟ آباء و اجداد کے دین کو پسند کر دیا. یعنی جو میرے آباء و اجداد کی قوم تھی ان کے دین کو پسند کر دیا. اب ایک قسم کا وہ اپنا شجرہ نسب بھی جوڑ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے والد تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے. اب یعقوب کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق. اسحاق کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اب ان کا تعلق کن سے ہے؟ حضرت یوسف کا حضرت ابراہیم کے کس بیٹے کے ساتھ تعلق ہے؟ حضرت اسحاق سے ہے. اور پے در پہ حضرت اسحاق سے ہی پیغمبر بنے آ رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب سے یوسف علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے انہی کی لڑی سے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں آپ کے 2 بیٹے ہیں.
ایک سے ساری چلی آ رہی تھی، دوسری سے پیغمبروں کا سلسلہ نہیں چل رہا تھا. دوسرے سے سلسلہ کون سا چلا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت اسماعیل کی شجرہ نسب سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جڑتا ہے. اسی بات کے اوپر تو ان کو اعتراض تھا کہ ہم میں نبی کیوں نہیں آیا، یعنی اب تک تو ہم میں نبی آ رہے تھے، اب ہم سے ہٹ کے دوسرے سے نبی کیوں آ گیا. یعنی آج دیکھیں سگا بھائی بھی دوسرے بھائی کو کیسے دیکھتا ہے. تو یہ تو شجرہ نسب چلنے کے بعد کافی آگے پہنچ گیا، تو پھر بھی جا کر یہ دعوت رکھی کہ ان سے کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں ہے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ بھی نیک تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے باپ کے باپ حضرت اسحاق بھی نیک ہیں، اور حضرت اسحاق کے باپ یعنی میرے پردادا بن گئے نا، حضرت یعقوب والد، حضرت اسحاق دادا، اور حضرت اسحاق کے والد جو ہیں حضرت ابراہیم وہ ان کے پردادا بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کون تھے؟ یہ سارے ایسے دین پر تھے جس میں یہ شرک نہیں کرتے تھے. شرک کس نے چھوڑا تھا سب سے پہلے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کے والد شرک کرتے تھے لیکن حضرت ابراہیم نے شرک چھوڑ دیا. کتنی تکلیفیں اٹھائیں پھر بھی اس بات میں نہ آئے. تو کہا کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو پسند کر لیا ہے، یعنی میں شرک نہیں کرتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ شیء من شیء، یعنی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہرائیں، نہ میرے لیے، نہ حضرت یعقوب کے لیے، نہ حضرت اسحاق کے لیے، نہ حضرت ابراہیم کے لیے. ممکن ہی نہیں ہے ہم میں سے کہ ہم کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. یعنی اب یہاں پہ کیا دے رہے ہیں قسم کی؟ ان کو دین کی دعوت دے رہے. وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی اس دین کو قبول کر لیں. یعنی ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. کس کا کمال تھا؟ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل تھا ہم پر کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا. آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے. کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. اللہ کا فضل کن پر ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں پر. جو اللہ کو ایک اللہ کے بندوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ایک نافرمان، حد سے زیادہ نافرمان پر بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہاں تک کہ جہنم کے قریب کر دے. تو یہ جو فضل ہے، یعنی ان نعمتوں کا فضل جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی ہیں، اس کے لیے کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے، کوئی سزا کا باعث نہیں ہے. وہ مال و دولت اسے ملتا بھی ہے تو کس لیے مل رہا ہے؟ جہنم کے قریب کرنے کے لیے. وہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہے تو اسے کس لیے مل رہی ہے؟ جہنم سے قریب کرنے کے لیے. لیکن مخلص بندے کو اگر کوئی بھی نعمت مل رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے. تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ہمیں گمراہ لوگوں سے نکال کر مخلص لوگوں میں شامل کر دیا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص لوگوں میں شامل کر دے. اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے، جو اللہ ہم پر کرے گا تو تب بھی ہوں گے. اور یہ فضل کس پر ہوگا؟ جو مانگے گا اس کو بھی مل جائے گا، مانگنے پہ بھی یہ فضل مل جائے گا. وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. یعنی اللہ اپنے فضل کرتا بھی ہے لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر شکر نہیں کرتے. آپ دیکھیں جب دنیا کے اندر، ایک ویسے مثال دے رہی ہوں، دنیا کے اندر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، آٹومیٹک اس نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نہیں. ایون سم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے دے دی. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ہوں جن کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ تھوڑے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ، تو اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ ناشکرے ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں چلتے پھرتے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ الحمدللہ کہتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اب یہاں پہ اللہ کی بات ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم. اصل اس کی گہرائی کیا ہے کہ نعمتوں پہ ملنے پر شکر ادا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے. جب نعمتیں نہ بھی مل رہے ہیں تب بھی شکر پڑے. الحمدللہ علی کل حال. اللہ یہ والا شکر کروانا چاہتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو بھی حالت آتی ہے اس پہ کیا کرتے ہیں. آج آپ کو کھانے میں ایک ٹائم کا کھانا ملا تو اب آپ دیکھیں وہاں پہ شکر کون کرے گا؟ نہ شکری سب کریں گے، شکر کوئی ایک آپ کرے گا. شکر کس بات پہ کرے گا؟ شکر ہے کہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا تو مل گیا.
اور اگر اس کو کھانے میں چٹنی ہی ملے, کچھ اور نہیں ملا, اب وہاں پہ کیا, اللہ ایک ہی دفعہ ملے کھانا, پھر بھی چٹنی ملی ہے. اب اکثریت لوگ کیا کریں گے, اس کے اوپر ناشکری کریں گے, شکر ادا نہیں کریں گے. اور یہیں پہ اگر وہاں پہ ان کو اگر ان کی من پسند چیز مل جائے, شکر ہے آج میرا بڑا دل کر رہا تھا اس چیز کو کھانے کو. ایسی نعمت کے اوپر شکر کرنے والے تو ہزاروں لوگ موجود ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمت تمہیں نہیں بھی ملی اس کے اوپر بھی شکر کرو. پتہ نہیں یہ روایتوں میں ملتا ہے, سچ کہاں تک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, حضرت موسیٰ کے دور کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا, معذور ہے, چل پھر نہیں سکتا, خود سے کھا پی بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, خود سے کھا پی بھی نہیں سکتا, لاغر ہے, کمزور ہے, بستر کے اوپر پڑا ہے, لیکن اس کی زبان ہل رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. لاغر ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی, ہلکی سی آواز آ رہی ہے. میں نے اس کی زبان منہ کے قریب جا کر اس کے کان لگایا تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ. میں بڑا تعجب میں آیا کہ اس کے پاس ہے کیا جس کے اوپر الحمدللہ کہہ رہا ہے. کھانے کو خود کھا نہیں سکتا, کوئی کھانا ہے نہیں, کوئی نعمت ہے نہیں, چلنے کو چل نہیں سکتا, خود سے کچھ کر نہیں سکتا, الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا اللہ نے زبان دی ہے جس سے میں اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہوں. میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے زبان تو دی. اب آپ اندازہ کریں آپ کے پاس کتنی نعمتیں. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی, آنکھیں کس لیے دی ہے؟ نامحرم کو دیکھنے کے لیے. موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ نامحرم ہی دیکھتے ہیں. نامحرم کو دیکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں دی. آنکھیں دی ہیں اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے, قرآن میں غور و فکر. افلا یتدبرون القرآن, کیوں نہیں کرتے تم قرآن میں تدبر, سوچ, گہرائی میں کیوں نہیں جاتے؟ یعنی اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ اس کے اندر دیکھے, اس کو غور سے پڑھے, اس کے اندر تدبیر کرے. اگر ہم ان آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, ہم تو ناشکر ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے شکر کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. جہاں بھی شکر کرنے والے لوگوں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی یہ بات آتی ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کہ تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیروی کی بات کر رہے ہیں, اتباع کی بات کر رہے ہیں, تو کس کی اتباع کہہ رہے ہیں؟ کہ میں سیم وہ کام کروں گا جو میرے آباء و اجداد نے کیے. اب ان کے آباء و اجداد نے غلط کام نہیں کیے تھے, ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ سیم میں بھی وہی کام کروں گی جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے. ہمارے آباء و اجداد اگر سیدھے راستے پہ تھے, اگر انہوں نے بھی اسی طرح حضرت ابراہیم اسحاق کی طرح قربانیاں دے کے دین پر ہیں, تو پھر سیم ہم ان کی نقش قدم پر چلیں گے. اگر وہ اس طرح سے نہیں چلے تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں میری ماں نے پاؤں رکھا ہے میں بھی وہیں پہ پاؤں رکھوں. اتباع کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا, فالو کرنا, کہ جہاں انہوں نے پاؤں رکھا میں بھی وہاں رکھوں, جو وہ کر رہی ہیں میں بھی وہ کروں. تو اس سے اتباع اس صورت میں کہیں گے جب وہ دین کی سمجھ رکھیں گے. جب وہ دین کی سمجھ نہیں رکھیں گے تو ہم انہیں فالو نہیں کریں گے. اور ہمارا دین ہمیں کس کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہیں بھی نہیں کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو فالو کرو, کہیں بھی نہیں کہا کہ تم اپنے والدین کو فالو کرو, اپنے دوستوں کو فالو کرو. ہمیشہ جہاں بھی فالو کی بات آئی ہے تو کس کی بات آئی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے نبی کو فالو کرنا, ان کا حسنہ تمہارے لیے فالو کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے آپ کو, اپنے عمل کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے تاکہ ہم بھی ان کی اتباع صحیح معنوں میں کر سکیں. معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ معاشرے کے اندر ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے. شرک اللہ نے سب سے بڑا گناہ کہا ہے نا, تو سب گناہوں کی جڑ شرک سے شروع ہوتی ہے. شرک کرنے والا, شرک کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ دربار پہ جائیں, ضروری نہیں ہے آپ پیروں فقیروں کے پاس جائیں. شرک یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک طرف اللہ کی بات ہو, دوسری طرف آپ کی اپنی خواہش ہو. کس کو سلیکٹ کریں گے؟ نہیں, اپنی بات بتائیں کہ آپ کس کو سلیکٹ کریں گے. اپنی بات کو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو یہی شرک ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کرو. میرا دل نہیں چاہ رہا, سردی بہت ہے, وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا. اچھا اللہ معاف کر دے گا, کر کے بیٹھ گئی. اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے, بیمار ہو تب بھی پڑھنی ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تو پھر بھی پڑھنی ہے.
बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़नी है, लेट कर तुम्हारे लफ्ज नहीं निकलते तुम इशारे ही कर लो। अल्लाह ने तो छोड़ने का हुक्म नहीं दिया था, मेरे दिल ने मुझे कहा छोड़ दो, मैंने किसको माना? दिल को। जब मैंने अल्लाह के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को रखा, शिर्क मैंने भी कर दिया। अब बताओ सारी बीमारियों की, सारे गुनाहों की जड़ शिर्क है कि नहीं है? गाना सुनूंगी शिर्क की वजह से, नफ्स की पूजा जो कर रहे हैं, हराम काम करूंगी शिर्क की वजह से। तो जब मैं अपने नफ्स के मुताबिक नहीं चलूंगी तो इंशाअल्लाह अजीज मैं शिर्क से बच जाऊं। और जब मैं शिर्क से बचूंगी, यानी बेसिकली चीज क्या है? शिर्क है, जो गुनाहों की दलदल में आपको फेंक देता है। अब हम देखेंगे कि शुक्र का असल मतलब क्या है, कि जो नेमत आपको नहीं भी मिली उसके ऊपर भी शुक्र करना। यानी अगर आपको बुखार हुआ है, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुखार में, बीमारी में गुनाह झड़ते हैं। सुना हुआ है ना ये बात? जब गुनाह झड़ रहा है तो आपको तो शुक्र पढ़ना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी तकलीफ देखे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किरदार देखे, 17-18 साल बीमारी में गुजारे। तो कीड़ा नीचे गिरता था, उसको उठा के दोबारा उधर रख देते थे और क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहना आसान है 17-18 साल, हम तो 17-18 सेकंड भी बड़े मुश्किल से बर्दाश्त करें ना। तो शुक्र का असल मतलब यही है कि जो नहीं भी है उसके ऊपर भी शुक्र पड़े। क्यों? वो आपके लिए फायदा है। जो है उस पर भी शुक्र करे, जो नहीं है उसके ऊपर भी शुक्र पड़े। तो अल्लाह ने आपके हर मामले में आपके लिए बेहतरी रखी है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शुक्रगुजार लोगों में से बनाए। क्योंकि नाशुक्री को हजरत इब्राहिम ने ही कहा था ना कि नाशुक्री औरत को क्या करो? चेंज कर लो, घर से ही निकाल दो, तलाक दे दो। यानी नाशुक्री औरत को खामद को हुक्म है कि वो बीवी भी सूरत में ना रखे। तो अल्लाह ताला हमें नाशुक्री औरत से बचाए, शुक्र अदा करने वाला बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।